नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूंगा, 18 मई का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या 18 मई तक इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबरें आ रही हैं? 5 जून से पहले क्या इमरान खान की रिहाई होने जा रही है? असल टॉपिक आज यही लेंगे। और क्या इंडिया दोबारा आ रहा है? क्या दोबारा टीटो पार्टी करने के मूड में है मोदी के हाथ की लाइन खान साहब ने बता दी थी, इमरान खान के हाथ की लाइन बता दी थी, होने क्या जा रहा है? अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जी, बेटा जी। इमरान खान, उनके बेटों का इंटरव्यू आया, उन्होंने फर्स्ट टाइम बच्चों ने कहा कि अब खान को रिहाई और दुनिया में दाखिलत करे। बिस्मिल्लाह। याद होगा, मैंने 2 साल से रेगुलर एक बात कर रहा था कि खान के बच्चे कासिम खान और सुलेमान खान भी मैदान में आ जाएंगे, ये कहा था मैंने। और मैंने कहा अल्लाह ना करे खान को कुछ भी होता है ना, अल्लाह ना करे, तो फिर भी खान का नाम ता क़यामत रहेगा तारीख़ में। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खान साहब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था मुझे लगता है कि सलमान खान और कासिम खान मैदान में उतरेंगे। सलमान खान जो है वो 1/12 के खाने का मालिक है और कासिम खान 1/8 के खाने का मालिक है। पावर है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने मेरे ख्याल से किसी को इंटरव्यू दिया है, बच्चों ने कल महल दिया है। और कल जो डेट थी, परसों दिया, वो क्या डेट थी? आज क्या डेट है? 15। तो यानी कि 13 तारीख को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब 13/5/2025 ये डेट को काउंट करना बहुत ज़रूरी है कि इस डेट पे फर्स्ट टाइम उन्होंने वाली साहब के लिए इंटरव्यू दे दिया। 4 और ये 9 और 9 18 नैला बनता है, 9 नंबर बनता है इमरान खान के लिए। 13/5/2025, 13 और 5 क्या हो गए? 18, 1 और 8 9, और 2025 का फिर 9, 9 9 18, फिर 1 और 8 9। ये वो डिजिट है जो इमरान खान साहब को ठक करके लगता है कामयाबी के हवाले से अल्लाह ने दिखाया। और 4 का नंबर तो वैसे ही शनि का नंबर है, जो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा 4 और 8 मैंने कहा ये बड़ा कामयाब डिजिट है। तो मुल्क पाकिस्तान में ही तो है ना इमरान खान। तो ये बड़ी एक खुश आइन बात है कि बात चलेगी। और मैं समझता हूँ कि 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट है, और 18 को 1 और 8 फिर 9 है, और तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 23 बनता है, 2 और 3 बनता है 5, वो भी मुल्क पाकिस्तान के लिए ठीक है। अब 31 मई को ये अहम बात मैं देने जा रहा हूँ। 31 मई को वीनस का ट्रांजिट है, ये इल्मी बात दे रहा हूँ। 31 मई को वीनस का ट्रांजिट मेघ राशि में है। अब मेघ राशि बुर्ज हमल कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में एरीज कहते हैं। और वीनस मोहब्बत की देवी जो खान साहब के हाउस में आ रही है, नेम वाले हाउस में, स्टार में, जो मोहब्बत का पैगाम देगा, जो अमन का पैगाम देगा, जो रिश्तों का पैगाम देगा, जो जोड़ का पैगाम देगा। तो मैं समझता हूं कि 31 मई या 29 मई या 1 जून, ये 5 जून तक की तो मैंने डेट वैसे ही दी हुई है, क्योंकि 6-7 जून को तो ईद है। तो मुझे लगता है कि बर्फ पिघल जाएगी और पानी जो सर चढ़ गया था वो घटना शुरू हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बाहर आ जाएंगे। जी। पे रोल पे रिहाई के लिए अली अमीन गड्ढापुर साहब की एप्लीकेशन है, और उस पर हो भी रहा, आज लग भी जाएगी। हो सकता है जब तक प्रोग्राम लगेगा, हो सकता है वो लग भी जाए, और लोगों की मुलाकात भी है। सारे ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, कहाँ एप्लीकेशन डाली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, पे रोल पे जो होता है ना, बात ये है कि अदालत का कानूनी इख्तियार नहीं होता। ये मैंने पहले भी कभी बताया होगा। ये इख्तियार हुकूमत के पास है। हुकूमत को एप्लीकेशन जाए तो वो, या लेकिन फिर भी इसका एक रास्ता है। अगर वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अदालत नोटिस दे सकती है कि जनाब ये मामला आया हुआ, इसको हल करें। तो हुकूमत अपने तय कहेगी ठीक है जी, हम इसको देख रहे हैं इस मामले को,
تو وہ دیکھ کے وہ پیرول سے وہ نکال سکتی ہے. حکومت کے پاس اختیار ہے, لیکن عدالت کا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ انہیں کہہ دے کہ جناب یہ آپ کے لیے آئی ہوئی, آپ کے حوالے سے ہی آیا ہے اپلیکیشن, تو اس کو دیکھیں. تو کیونکہ خان صاحب نے اگر عدالتوں کے ذریعے نکلنا ہے تو تھرو پراپر چینل ایک ہے, کیسز میں ضمانتیں ہوں گی, ساری جتنے بھی کیس ہیں سب کو بھی اکٹھا کر کے ضمانت دی جا سکتی ہے. لیکن پے رول ایک ایسی چیز ہے, حکومت کے پاس اپنا ایک اختیار ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم پے رول پہ نکال رہے ہیں. تو یہ ایسا ممکن ہے کیونکہ آزادی دکھائی دے رہی ہے مجھے. میں نے تو یہ 1.5-2 مہینے سے کہا ہوا ہے, 3 مہینے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے 5 جون میں خان صاحب باہر آتے دکھائی دیتے ہیں, اس سے پہلے بھی. تو دیکھو بات تو بن گئی نا, بات تو چل پڑی نا کہ خان صاحب کے لیے پے رول پہ. اور پھر اب چاہے آپ اس کو ڈھیل کہیں, ڈیل کہیں, کچھ اور کہیں, لیکن پے رول جو ہے یہ ڈیل ڈال نہیں ہوتا, یہ حکومت کی مرضی ہوتی ہے, آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ڈرون حملے ہیں, ان کا چانس ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے, جیل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, انڈیا کرے اور حکومت پہ ڈالے, یہ چیزیں ہو رہی سکتی ہیں, اس لیے یعنی کہ دیکھیں یہ بھی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اب وہ دیکھو انڈیا جو ہے اس نے ٹارگیٹڈ میزائل مارے تھے وہ ہمارے مسجدوں میں, اور وہ شہید ہوئے بے گناہ لوگ, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. تو ظاہر ہے پھر ایک ہمارے ہیں جن کی فیملی شہید ہوگی, بزرگ کیا نام ہے ان کا, مولانا مسعود اظہر صاحب, وہ بہت بڑا دکھ ہوا, بے گناہ مسلمانوں کو شہید, بچوں ماؤں بہنوں کو شہید کیا, بہت بڑا اس نے ظلم کیا ہے. لیکن پاکستان نے بھی اینٹ کا جواب وڈے پتھر سے دیا ہے, وہ ٹھوک کے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ملک کے لیڈر ہیں, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, عوام انہیں لائک کرتی ہے, تو حکومت کا بالکل یہ رسپانسبلٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ بلکہ سب کی جتنے بھی قیدی ہیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا جان کی, ان کی زندگی کی, ان کی خوراک کی, ان کی صحت کا خیال رکھے. تو خان صاحب بھی کی اوپر جو کی صحت, ان کی جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ حکومت ظاہر ہے سمجھتی ہے کہ انڈیا ایک دشمن ایک ایسا ہے, اور ایسا دشمن ہے کہ منافق دشمن کا نام لیا جائے گا, کہ وہ منافقت بھی کرتا ہے تو کوئی بھی ایسا وہ عمل کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج, ہمارے میزائل ٹیکنالوجی, ہر چیز ماشاءاللہ ہم 21ویں صدی میں ہیں, ہم ٹھوکیں گے لیکن پھر بھی رسک نہیں لینا چاہیے. حفظ ما تقدم کے تحت خان صاحب کو پے رول پہ نکالنا چاہیے. جی خان صاحب اگر بات کریں علیمہ خان اور قمر شوذب کی میٹنگ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان کون ہوتی ہیں, کسی کو منشی کہنے والا ہے, برسٹر گوہر کو منشی کہیں یا کسی اور کو کہیں, نمبر 1. نمبر 2 پھر یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں جی میں بات کروں گی علیمہ خان سے کہ یا پارٹی سنبھال لیں, سیاست میں آ جائیں, تو یا پھر چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں, جو پارٹی کے معاملات میں پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے جا رہی ہیں علیمہ خان. بعد میں انہوں نے اس میں معذرت کی, ظاہری بات جب لیک ہوگی وضاحتیں تو آنی تھی. یہ پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان کہاں فٹ بیٹھ رہی ہیں اور ان کا رول اور پارٹی ان سے تنگ ہے؟ یہ قمر شوذب کون ہے؟ قمر شوذب ان کی ایم این اے ہے. کن کی؟ پی ٹی آئی کی. اچھا, وہ اپنے تئیں انہوں نے یعنی کہ علیمہ خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا. سارے ہی کرتے ہیں سر, وہ کھل کے ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میری باجی ہیں علیمہ خان اور خان صاحب کی بھی بہن ہے. بات یہ ہے کہ میں نے بے شمار دفعہ مختلف پروگراموں میں کہا کہ اب خان صاحب کی رہائی کا وقت عام پہنچا ہے, تو علیمہ باجی جو ہیں ذرا خاموش ہی رہا کریں اب, ٹھیک ہے, اور تمام پی ٹی آئی خاموش رہے, آپس میں تکرار سے بچے. ظاہر ہے اگر وہ قمر شوذب نے کوئی بات کر دی ہے تو پھر باجی علیمہ کچھ کہہ دے تو کنٹرول. اب میں جیسے باجی نہیں جاتی تھی عدالت میں, وہ کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں اجازت ملتی تھی, نہیں دیتی تھی, جیل احکام انتظامیہ اجازت نہیں دیتی تھی, تو وہ اس لیے کہ اگر وہ علیمہ باجی اندر سے آتی ہیں, اور وہ پھر یہ بھی علیمہ باجی پہ الزام رہا ہے کہ یہ خان صاحب کا ٹویٹ چلاتی ہیں, ٹویٹر ان کے نام سے, تو اگر کوئی ایسی بات کر دیں سخت تو پھر اور اشتعال پیدا ہو, حکومت اور ناراض ہو, پھر معاملات خراب ہوں, تو میں پھر بند گلی میں چلے جاؤ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باجی کو بھی ذرا تھوڑا خاموشی رہنا چاہیے, خاموش چاہیے, کیونکہ ہمیں بھائی کی ضرورت ہے, عمران خان صاحب کی ضرورت ہے. سیاست میں ہر سیاستدان جو ہے اپنی پارٹی چلاتا ہے تو اس میں بے شمار جو ہے لوگ ہوتے ہیں, اس میں اسٹیک ہولڈر بھی ہوتے ہیں, کچھ چاہے گا خان صاحب نکلیں, کوئی چاہے گا نہیں نکلیں, لوگوں کے دلوں کا حال کا تو نہیں پتہ ہوتا. لیکن موجودہ صورتحال میں علیمہ باجی کو خاموشی رہنا چاہیے. خان کی رہائی نظر آ رہی ہے, اب آپ اسی انگلی پہ مون پہ قائم ہیں؟ میں خان صاحب کی رہائی کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ, اور میں نے بارہا یہ کہا ہے
بے شمار پروگراموں میں بھی کہا ہے اور آپ کے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ اب کوئی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، سوشل میڈیا کو چاہیے خاموشی اختیار کرے، کوئی ایسی بات، کوئی نیا شگوفہ نہ چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہ سخت تلخ نہ کر دیں جس سے خان پھر مشکل میں آئے، کیونکہ ابھی رستہ بنا ہوا ہے، رستہ ہموار ہے۔ 5 جون میں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے، 6 جون کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو منگل جو ہے مارس وہ لیو میں آ رہا ہے، جس کے بینیفٹ خان صاحب کو بہت ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا نے نیگیٹو باتیں کرنی شروع کی، یا باجی لیما یا پی ٹی آئی کے لوگ کارکن جو بھی ہیں جو خان صاحب کو، میں مانتا ہوں کہ آپ کی آواز ہوتی ہے، بولتے ہیں، غصہ سیاست میں ہر چیز ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، تنقید، لیکن ایسی گفتگو سے پرہیز کریں کہ جس سے خان کے لیے مشکلات میں اضافہ جو ہے نہ ہو۔ تو میں سمجھ رہا ہوں خان صاحب کا ٹائم تو بنا ہوا آنے کا، لیکن یہ میں شرط بھی دے رہا ہوں، کنڈیشن، کہ خدایا خاموش رہے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی، کوئی تنقید نہ کرے، خان آ رہا ہے۔ مودی کا بھی تھوڑا سا بتا دیں اب 18 مئی تک۔ دیکھیں مودی جو ہے، میں نے کہا تھا کہ ان کی جو ہاتھ کی جو انگلی ہے، سن کے ہاتھ کی انگلی ذرا چھوٹی ہے اور انڈیکس فنگر ان کی بڑی ہے، تو سن کی فنگر جب چھوٹی ہو اور مائنڈ کی لائن جو ہے شروع سے ہی، اگر ہم دیکھیں سٹارٹ سے جہاں سے لائن کھل کے چلتی ہے، پہلے تو جڑ کے چلتی ہے نا زندگی کی، اور ان کی دماغ کی لائن جڑ کے چلی، لیکن اس کے بعد وہ کھلتی ہے لائن دماغ، تو وہاں پہ ایک گیپ ہے۔ ایک تو یہ مودی جی کے لیے ایک نیگیٹو یہ سائن ہے کہ جو ان کو نقصان دے گا، اور ایج کے اس حصے میں ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے 2-2.5 سال مودی جی کے لیے بڑے مشکل ہوں گے، جس سے ان کی بی جے پی کمزور ہوگی۔ وہ کہتے تھے نا اب کی بار 400 پتہ نہیں کیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب کی جو نئی بار آ رہی ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی سیٹس لے جائیں کہ جس میں ان کی بی جے پی اپنا پردھان منتری بنا سکے، ایسا نہیں دیکھ رہا میں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام میرا اپنے ملک پاکستان کی عوام سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہے کہ ایک تو خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ دعا ضرور کرتے رہیں، یا برو یا توابو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ترقی دے اور دشمن کی میلی آنکھ سے بچائے۔ اور انڈیا کو یہی پیغام ہے میرا کہ انڈیا اب دوبارہ غلطی نہ کرنا، کیونکہ میں نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی، اور مودی جی آپ کی شہرت کو بھی نقصان ہوگا، اور اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک اکیلا ہندو ملک ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ملک آ کے ہندو ملک دیش ہے جو نہیں ہے کہ جو آپ کو پروموٹ کرے، تو آپ کا جو ملک ہے کہ تنہا ہے اور تنہا رہ جائے گا۔ پاکستان مسلمان ملک ہے اور بے شمار مسلمان ملک موجود ہیں، تو ہمیں کوئی ایک مسلمان ملک اگر سپورٹ نہیں کرتا، وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن بے شمار کنٹریز ہیں، تو یہ یاد رکھنا آپ خالی ایک پاکستان سے مقابلہ کرنے نہیں جا رہے، کم سے کم 100-150 ممالک سے مقابلہ ہوگا آپ کا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آتم جی رمیش خان سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔